अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन बेंचेस से अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा किया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कार्रवाई इतवार तक मुलतवी कर दी। कहा, कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में कोई संजीदा नहीं। इससे पहले अपोजिशन बेंचेस से मरियम औरंगजेब और रुहेल असगर ने अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा किया था। मोहतरमा शाजिया मरीज साहबा, अगला सवाल पूछें जी। सर, मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। अगला सवाल शेख रोहेल असगर साहब। वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वक्फा सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। क्या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग इतवार को बनती है? मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से सवाल हुआ। जवाब में उन्होंने कहा कि इतवार के सेशन में ही वोटिंग होगी। डॉक्टर बाबर अवान साहब, एक कानूनी नुक्ते पे बात करनी है। संडे को ही तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का दिन बनता है जी। संडे को जो आ रहा है सेशन, हाँ, वही दिन बनता है, उसी दिन वोटिंग होगी। ओके। मुनहरिफ रुकन रियाज मजारी का कहना है कि अगर पार्टी इज्जत दे तो फिर वापसी का सोचेंगे। मजीद उनका क्या कहना है आपको सुनवा देते हैं। बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल बन रही है, आप वापसी का रास्ता है पीटीआई में या ख़त्म हो गया? इज्जत देंगे तो फिर होगी, ऐसे नहीं बदनामी की दी है तो इज्जत दे नहीं, चांसेस हैं, आप जा सकते हैं। हमें जो बदनाम की इज्जत देंगे तो फिर होगा, कोई बात सोची जाएगी उसके सोची जाएगी। अच्छा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि आज अपोजिशन के पास 173 अरकान थे। वैसे 178 अरकान हमारे साथ हैं। पीटीआई के 22 अरकान अपोजिशन के साथ होने का दावा किया उन्होंने। 173 ऑफिशियली अनाउंस किया। कितने लोग थे? 173 175 होने चाहिए। 8 है हमारे पास इस वक्त, 178 है पार्टी समेत है जी। बाकी जो हमारे दूसरे पीटीआई के दोस्त हैं वो तकरीबन 22 है। 22 है। और इतवार को कितने लोग होंगे सर? इतवार को हम पहले अपने नंबर पूरे करेंगे। और इस वक्त शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जिस दिन वो चाहे वोटिंग करा ले, ये आइन और कानून की बात, हम उसको मानते हैं। लेकिन आज स्पीचेस होनी थी, उसकी खातर जो क्वेश्चन आवर था, यानी सवालात का जो वक्त है मुकर्रर, तमाम उन मेंबरान ने जिन्होंने सवालात पूछे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम फोरगो करते हैं, आप वोटिंग कराएं और आज इस बात का फैसला हो जाए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो डिप्टी स्पीकर आज चेयर कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि कोई भी मेंबर सवाल करने के लिए तैयार नहीं और वो वक्त का ज़िया नहीं चाहता और इसका जो मोशन है उसके ऊपर वोटिंग चाहते हैं, तो वो उठ खड़े हुए और वो अंदर भाग गए। पूरी कौम ने देखा। मैं और भाई बिलावल साहब हम गए वहाँ पर। जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैंने पूछा, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी, एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, जो स्टाफ था, कि जी बिल्कुल स्पीच होनी थी, हमने बताया था स्पीकर को और इन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने उनको ब्रीफ कर दिया था। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं। जो उसकी प्रैक्टिस थी, प्रोसीजर था, कानून था, उसको उन्होंने आज फिर नहीं उन्होंने फॉलो किया। ये देख लें, 8 मार्च से लेकर आज हो गई है 31 मार्च के इस दौरान में किस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और इस मुल्क के अंदर पूरे 22 करोड़ आवाम को किस तरह उनके मैंडेट, उनकी जो मुतालबात हैं, जो कि पार्लियामान में तमाम मुतअद्दिदा अपोजिशन वाले, उनकी ख्वाहिशात पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश की है। अदालत उज़्मा भी देख रही है, पूरी जो जुडिशरी वो देख रही है, पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। मैं समझता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया था कि हम कोई गैर
پارلیمانی بات آج نہیں کریں گے تاکہ کسی کو کوئی موقع نہیں ملے، اور ہم نے اس طرح کیا۔ آج پوری قوم نے دیکھا ان کیمراز کے ذریعے کہ الحمدللہ جو فنشنگ لائن ہے جس سے کہ حکومت کو آئینی طریقے سے ڈیفیٹ دی جاتی ہے وزیر اعظم کو، یعنی ان کے خلاف ہم 172 جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو، وہ آج الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ آج پارلیمان میں موجود تھے متحدہ اپوزیشن کی چھتری تلے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PMLN ہے، JUI ہے، وہ BNP منگل ہے، وہ جمہوری وطن پارٹی ہے، وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ چاہے وہ بیپ ہے، وہ چاہے وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ساتھی ہیں ANP ہے، سب نے مل کر آج پوری قوم کو دکھایا کہ ہم 172 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی، آئینی جواز باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنا دھینگا مشتی سے اور دھمکیوں سے اور بے جا غلط الزامات لگا کر اگر اس معاملے کو وہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں اسپیکر بھی، اور اسپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہی سے سیاہ حروف میں لکھا لیا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو الزامات جو لگائے اور جن الفاظ میں جو ہماری جو معزز شخصیات ہیں پارلیمان میں یا پارلیمان سے باہر، ان کو جس طرح پکارا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے، اور گھٹیا ترین الزامات، جھوٹے الزامات کہ جناب نواز شریف کو اپنا باہر سے ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں، اور کیا اسرائیل کے بھی کہا؟ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز۔ عمران نیازی میرا منہ نہ کھلواؤ، ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو، وگرنہ جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں۔ بات اسرائیلی یا ہندوستانی کی نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ قانون میں غیر ملکیوں سے، چاہے وہ کوئی غیر ملکی مسلمان کیوں نہ ہو، اس سے آپ کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے۔ آپ نے ان سے یہ اپنا لیے ہیں، آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے چھپایا، آپ نے اسٹیٹ بینک سے چھپایا، آپ نے ریٹرن میں شامل نہیں کیا۔ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہے، اور اب آپ گھٹیا الزامات پہ اتر آئے ہیں۔ بد زبانی تو آپ کا تکیہ کلام ہے، اس میں ہم کبھی جواب نہیں دیں گے، اور آپ کے جو کرپشن، آپ کے ناک کے نیچے جو اربوں خربوں کی کرپشن ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ آپ کے گھر میں کرپشن ہے، آپ کے وہ جو خاتون ہے، میں اپنا وزیر اعظم کی جو محترمہ ان کی وائف، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اور خاتون ہے جو فرنٹ پرسن ہیں، جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور دبئی پیسے بھجوائے۔ الزام لگانا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمران نیازی گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر، اور کس طرح آپ معزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں۔ آپ کو اپنے گریبان میں آپ کو جھانکنا چاہیے، آپ کو اپنے بھائی ذرا بات سنیں، بھائی بات سنیں، بھائی اور پھر بھائی آپ بات سنیں، بات سنیں، اور اس طرح آپ اپنا بات کرتے ہیں امر بالمعروف کی بات کرنا یا ریاست مدینہ کی بات کرنا، اور اربوں خربوں کی کرپشن ہو اپنا، چاہے وہ LNG کے وہ اپنا پروجیکٹس ہوں، آپ نے گیس میں آپ نے اربوں کی کرپشن کروائی، آپ نے چینی کی ایکسپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی، آپ نے گندم کی ایکسپورٹ میں پھر امپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی، سبسڈی کے نام میں آپ نے امیر لوگوں کی جیبیں بھری، غریب کو آپ نے مار دیا، اس کی جیب کاٹ لی، اس کو دوائی نہیں ملی، اس کو علاج نہیں ملا، اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملی، اور شیر خر بچے کو دودھ نہیں ملا۔ یہ آپ کا دن رات نام لینا ریاست مدینہ کا، اور کام اس کے بالکل الٹ کرنا۔ میں کیا بات کروں، اس طرح تو
ہمیں دیکھیں نا، جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان جو ہے اس کے وسوسے سے بچو. میں قرآن کریم میں آتا ہے، میں کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کریم میں جو ذکر ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس لیے آج پوری قوم کے سامنے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو چکی. ہم یہ اپنا جیت چکے. یہ موشن اب 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں سوری، ایک خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں، دکھائیں. آج بھی پارلیمان میں نے کمیٹی کو اپنا بھیج دیا اور پھر متحدہ اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا. مجھے زبانی پیغام ملا اپنی چھوٹی بہن سے کہ جی آپ کو، وہ بھی زبانی 5 بجے. میں نے کہا مشاورت کریں اپنے جوائنٹ اپوزیشن سے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں، ہم جائیں گے. یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے. جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یوٹرن مارتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا فراڈ یہ خط ہے. اس کے مدرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے. اس میں کیا ہے ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے، ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری قوم سرخرو ہوئی، جوائنٹ اپوزیشن سرخرو ہوئی. پی ٹی آئی کا وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم آج وہ شکست کھا چکا ہے اور وہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور آئینی طور پر، قانونی طور پر آج اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شکست کھاتا ہے. آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤس میں پروڈیوس کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے لیے. آج بھی اسپیکر صاحب کو استعمال کر کے عدم اعتماد کے بحث سے تو بھاگ گیا، لیکن وہ کب تک بھاگے گا؟ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے، لیکن کیسے بچا سکتے؟ اب جب ہمارے پاس اکثریت ہے، جب اتحادی اب اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اب کوئی سیف پیسیج نہیں رہا، اب کوئی فیس سیونگ نہیں رہا، اب کوئی بیک ڈور راستہ بھی نہیں رہا. ہاں، ایک آنریبل طریقہ ہے، آنریبل وے ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور شہباز شریف صاحب کو، ہمارا قائد حزب اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس کا موقع دے، یا یہ بھاگنے کا سلسلہ بند کرو، آئے پارلیمان میں ہمارا سامنا کرو اور ہمیں ایک پرعزم عزت کے ساتھ طریقہ کے مطابق، آئین، قانون اور جمہوری رویہ کے مطابق ہم اپنا گنتی کرواتے ہیں اور ملک کو اس کرائسس سے، اس بحران سے، اس مشکل سے نکالتے ہیں. اب اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت NRO لے سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی دیر ہو چکا ہے. خان صاحب کو یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف عمران کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں مگر ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے جتنا بھی نقصان میں پاکستان کا فورن پالیسی کو پہنچے سو تو پہنچا دیں، پاکستان کی معیشت کو تو پہنچا دے تو پہنچا دیں، جتنا بھی نقصان میں پاکستان کے سارے اداروں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچا دوں، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے یہ نامناسب بات ہے. اور ہم متحدہ اپوزیشن جو بات خان صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کو اقتدار ملا وہ تو بہت ہی متنازع تھا، جس طریقے سے اس سے اقتدار چھینا گیا وہ تو جمہوری طریقہ، سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، تو یہ جمہوریت کی جیت ہے. اگر خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ہم نے عدالت پہ نہ ہی کٹکھٹایا نہ کسی اور ادارے کے سامنے آئے تو یہ ویلکم کیا جائے یہ بات، اور جو جمہوری طریقہ ہے اس کو رسپیکٹ کرے، اپنا عہدہ سے ہٹے، جاتے ہوئے اب اپنے آپ کے لیے تھوڑا سا عزت پاکستان کے عوام کے نظر میں اپنے آپ کے لیے آپ کی قائم کر سکتے ہیں. تھینک یو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماضی میں حکومتوں کو ان کے وزرائے اعظم کو مختلف طریقوں سے اقتدار سے الگ کیا گیا اور ہر وزیر اعظم آج تک وہ سوال ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن ہم اس وزیر اعظم کی مکمل تشفی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، لیکن ان کا اسپیکر اور ان کا ڈپٹی اسپیکر نہیں چاہتا کہ ان کو یہ تشفی ہو کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے عدم اعتماد کو اس پر ڈیبیٹ اس دن بھی کر سکیں کہ جس دن ووٹنگ ہوگی. مجھے یقین ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم 1,00,000 لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کریں گے. کس بنیاد پر جمع کریں گے؟ اگر آپ 1,00,000 لوگ جمع کریں گے تو پھر ہمارا بھی یہ استحقاق ہے کہ ہم اپنے ممبران کو تحفظ دیں اور یہ طرفہ تماشا اب مزید نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا. ہم کسی بدمزگی کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نمٹا جائے تو پھر جو راستہ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا. میں اپنے دیگر قائدین کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم دو ٹوک اور بالکل صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور عدم اعتماد کو کامیاب بھی کرائیں گے. اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے. ان کو اپنے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ جتنا میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف ہوگی. اور اس نے جو تکلیف قوم کو پہنچائی ہے تو ہم بھی میاں شہباز شریف کی صورت میں ان کو تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسمبلی کا ماحول آپ سب نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی اس کو فوکس کیا ہوگا. جو تعداد تھی اپوزیشن کی وہ آپ سب کے سامنے تھی. جو اکثریت دکھانا ہم چاہتے تھے آج متحدہ اپوزیشن نے وہ اپنی اکثریت آج ثابت کر دی. میدان چاہے کھیل کا ہو چاہے جنگ کا میدان ہو، اس میں صف اول کا کردار ادا کرنے والا جو ہے کپتان ہوتا ہے. اور کپتان روز اول سے بھاگا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور جب کپتانی بھاگ جاتا ہے تو بیچاری فوج بھی کیا کرے گی؟ وہی تو دم دبا کے ہی بھاگے گی نا. تو یہی حال ہے، روز اول سے ہو رہا ہے. 8 تاریخ کو موشن جمع کر دیا گیا اور آج 31 تاریخ ہے. آئین کو مذاق سمجھا گیا ہے اور اس ایوان کو ایک مذاقیہ تھیٹر بنا دیا گیا ہے. کیا یہی لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہم سے امیدیں رکھیں گے؟ آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اکثریت ثابت کریں. جب آپ کے پاس اکثریت نہیں، اگر اخلاقیات ہے، لفظ اگر اخلاقیات ہے جس کا بہت بڑا فقدان ہے وہاں پہ، سیاست تو دور کی بات، آپ میں اگر اخلاقیات ہوتی تو آپ پہلے ہی دن استعفیٰ دے دیتے. اس وقت جو نمبر بلاول صاحب نے کہے اس میں وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں ہیں، جو ان سے 22 اراکین ہیں وہ شامل نہیں ہیں. یہ اپوزیشن اور وہ اتحادی جو ان سے ناراض ہو کے ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ ان کی تعداد ہے. تو پھر بھی وہ چپکے ہوئے ہیں کرسی سے. تو اب پتہ نہیں یہ کون
سا گلو لگا کے چپکے آیا ہوا ہے ان کو. یہ تو پھر ہم جب میاں صاحب کو لب لائیں گے تو دوسری کرسی پہ بٹھائیں گے, اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے ان کو. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ بات کرنے سے تو کام نہیں بنتا. فیصلہ تو آج ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جمہوری انداز میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہے, تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ تاریخ قائم کر رقم کر کے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اللہ نے ایک عزت سے موقع دیا ہے, اس سے فائدہ وہ اٹھا لیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آج ہم سب نے اسمبلی کے اندر کرنی تھی, لیکن حکومت کی مہربانی سے وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا اور مجبوراً آج یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اب بات ہم کر رہے ہیں. میں نہایت ہی مختصر بات کروں گا. اس وقت اس ملک میں جتنی بھی سیاسی کشیدگی ہے, جتنی بھی تلخیاں ہیں, جتنی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے. اور بالخصوص اس میں پھر سب سے بنیادی کردار اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا ہے. اس وقت ایک دفعہ پھر آج انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے لیے وقت لے لیں, لیکن کتنا اور وقت لے لیں گے؟ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ نہیں چاہیے, 172 چاہیے, جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس ہے. 3.5 سال انہوں نے جو بات قوم کو کہی, آج میں وزیر اعظم کو وہ کہنا چاہوں گا کہ عمران, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یا ووٹ کرا لے اور یا استعفیٰ دے دے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. بہت شکریہ جی. میرے خیال میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے کہ خان صاحب کی مثال آج کل اس کھلاڑی کی طرح ہے جو آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور گریز چھوڑنے کو پھر تیار بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں بات اب بالکل کلیئر ہے. آج جو اسٹرینتھ قومی اسمبلی میں شو ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی اخلاقی اور آئینی اور قانونی جواز پھر بچ نہیں پاتا. ایک چیز جس کا میں اشارہ ضرور یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سے حربے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آزمائے, لیکن یہاں جو قیادت کڑی ہے آپ کے سامنے, اب سے آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اسی سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں بھی ناکام ہوں گے. اور آخری بات میں اسپیکر صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک دفعہ پھر ہم نے علی وزیر کی تصویر رکھی تھی, ان کی تصویر رکھی تھی, وہ پروڈکشن آرڈر آج انہوں نے ایک دفعہ پھر جاری نہیں کیا. تو میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی تو ڈھنگ کا کام آپ کرتے چلے جائیں, کیونکہ یہ اس معاشرے میں یہاں پر آپ نے رہنا ہے. یہاں پر عمران خان کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جن سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو جو ماضی میں آپ نے کیا وہ تو کیا, ہم اس کو بھی بھول جائیں گے, لیکن یہ جو اب موجودہ حق ہے ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا, کوشش تو ہماری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے, لیکن آپ کو کی یہ اخلاقی اور قانونی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں, جو کہ آج انہوں نے پھر نہیں کیا. بہت شکریہ. اذان ہو رہی ہے. واپس لینے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں, کوئی 1% بھی چانس ہے کہ تاریخ واپس ہو؟ نہیں, الحمدللہ الحمدللہ آج کمپلیٹ مشاورت کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیز موجود تھی. اس وقت بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب 7:15 پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اہم ترین خبر اس وقت کی کہ وزیر اعظم عمران خان
قوم سے خطاب کریں گے 7:15 پر یہ خطاب ان کا ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ صبح سے ہی یہ خبر آ رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے، کسی بھی وقت وہ خطاب کر سکتے ہیں۔ شیخ رشید یہ کہہ چکے تھے، فواد چودھری یہ کہہ چکے تھے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قوم سے 7:15 پر خطاب کریں گے۔ ان کا یہ خطاب نشر کیا جائے گا۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں، قوم سے بات کرنا چاہتے ہیں، قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ 7:15 پر وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے۔ بالکل، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں اس خطاب کا قوم کو بھی بہت زیادہ انتظار ہے، جس طرح سے وزراء کی جانب سے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی، اور اب ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر قوم سے خطاب کریں گے۔ 7:15 پر ان کا یہ خطاب جو ہے وہ نشر کیا جائے گا، اور فواد ڈیفینیٹلی جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے وہ عوام کو بتائیں گے، عوام کو آگاہ کریں گے۔ بالکل بیٹھے تھے وہ چلے گئے کیونکہ یہ پریس کانفرنس کا فیصلہ بعد میں ہوا۔ میرا سوال شہباز صاحب آپ سے بھی اور جنرل پیپلز پارٹی آپ سے بھی ہے کہ کیا کوئی مصالحت کا پیغام کہیں اور سے آیا رات بھر؟ عمران خان تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہا ہے، اپنے وزیر کو جا کے اب ہمارے ممبر سے بھیک مانگ رہا ہے کہ معاف کر دے، پیچھے لے لے، لیکن پورا اپوزیشن آپ کے سامنے ہے اور ہم اس سجیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ رولنگ پارٹی سے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو چھوڑ کے ملک سے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کی روک تھام کے لیے کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟ قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ تھینک یو ایوری بڈی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کی میڈیا سے گفتگو اس وقت جاری ہے، جس میں سب سے پہلے بات کی شہباز شریف نے، پھر بلاول بھٹو نے بات کی، پھر مولانا اسد نے بات کی، اختر مینگل نے بات کی، اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، جس میں بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ ڈیسنٹ طریقے سے چلے جائیں۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور نئی تاریخ بنے گی۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آصف علی زرداری کا یہ دعویٰ ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آئندہ الیکشن میں آصفہ بھٹو کو پارلیمانی سیاست میں اتاریں گے۔ تاریخ نہیں بنے گی اس حوالے سے، نئی تاریخ ہوگی نا، اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ این آر او اپوزیشن کو نہیں ملے گا، لیکن اب شاید آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں، تو آپ یہ شفقت کریں گے؟ اچھا زرداری صاحب، آپ اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی موجود ہیں، تو پارلیمانی سیاست میں کب تک لا رہے ہیں؟ چلتے رہے اس الیکشن میں لانے کا ارادہ ہے؟ پیچھے ٹیبل ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے طریقے سے اعتماد جب کامیاب عمران خان آرام سے اتر جائیں گے یا خون خرابہ ہوگا یا ضد کریں گے؟ کچھ بھی کرنا چاہے کچھ نہیں کرنا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے مسلسل بائیکاٹ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بعض سرکردہ رہنما عمران خان کو ہٹانے کی بین الاقوامی سازش میں ملوث ہیں اور بیرون ملک سے ڈکٹیشن بھی لے رہے ہیں۔ ہم نے کچھ پارلیمانی لیڈرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ آئیے وہ ثبوت دیکھ لیجئے جو ہیں، پھر ہم نے اپوزیشن کے لیڈرز کو بلایا اور کہا کہ آئیے آپ ثبوت دیکھ لیجئے۔ اب ان کا جو مسلسل بائیکاٹ ہے وہ اس نظریے کو تقویت دے رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ سرکردہ رہنما اس سازش میں پوری طرح ملوث ہیں، بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو گورنر سندھ عمران اسماعیل اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے حصے دار ان ساری چیزوں کو اپنی قوم کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ یا برتاؤ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن کے کئی سرکردہ لیڈر اس سازش سے آشنا ہیں، جانتے ہیں، اور آج اسی لیے جو اجلاس رکھا گیا اسپیشل، اس اجلاس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس بائیکاٹ کے پیچھے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، جب ان کو بلایا ہے تو وہ چلے گئے، آ نہیں رہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اس کا علم ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انجام نتیجہ جو بھی ہو، پاکستان کی قوم
اس وقت بڑے غصے میں ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے اگر جو حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کے ضمیر سندھ ہاؤس میں جاگ رہے ہیں، یہ سندھ ہاؤس بھی ضمیر جاگنے کا ایک مرکز بن چکا ہے. جو سندھ ہاؤس جاتا ہے اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے. میں بھی سندھ ہاؤس میں ہی رہ رہا ہوں، لیکن میں ابھی تک میرا ضمیر وہی کہہ رہا ہے جو حق اور سچ کی بات ہے. لیکن جو وہاں ٹینٹ لگایا گیا ہے، ٹینٹ کے اس طرف ضمیر جاگنے کا پروگرام ہے اور ٹینٹ کے اس طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل پہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک میں جو یہاں پہ گئے ہیں ٹینٹ کے اس طرف اپنے ضمیر کو بیچنے، میں ان سے یہ مخاطب ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے گھر والوں کو کیسے فیس کریں گے. ان کے گھروں میں لوگ ان کے ساتھ ان کو کیا شکل دکھائیں گے کہ آج تک تو عمران خان بہترین آدمی تھا، کل تک عمران خان بہترین آدمی تھا، آج رات سے ان کا ضمیر جاگ گیا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تو بڑی غلطی پر تھے. اور اصل لوگ جو پاکستان کو بچائیں گے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ نواز شریف ہیں اور وہ آصف علی زرداری ہیں، جن کی پارٹنرشپ میں یہ ملک بچے گا. یہ کس طرح وہ اپنی اولادوں کو بتانا چاہیں گے، کیسے وہ گھر جا کے یہ چیزیں دکھائیں گے، یہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی دیکھیں گے، پاکستان کی قوم بھی دیکھے گی، ان کی اولادیں بھی دیکھیں گی انشاءاللہ. اپوزیشن آپ کے اس خط کو مان ہی نہیں رہی کہ یہ خط ٹھیک ہے. ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ 172 کا فگر کس طرح پورا ہوگا؟ کیا امید آپ نے لگائی بیٹھے ہیں آپ؟ کیا ایم کیو ایم واپس آئے گی؟ کیا اتحادی جو آپ سے گئے ہیں وہ واپس آنے کی آپ کو امید ہے؟ کیا ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسی لیے آج اسپیشل اجلاس سیکیورٹی کا بلایا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، جس میں میں سمجھ رہا تھا کہ آج یہ اپوزیشن والے آئیں گے، انہیں ہم ثبوت دکھائیں گے، شواہد دکھائیں گے، اور وہ اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں آگے کس طرح چلنا ہے. لیکن اگر پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال اور خطوط پہ چلانے کا ان کا خواب ہے جس کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قوم انشاءاللہ اتنی غیرت مند ہے کہ وہ یہ قوم پورا نہیں ہونے دے گی. وہ ان کے پاکستان کے خلاف سازش رچائی جا رہی ہے اور اپوزیشن کے لوگ اس سازش سے آشنا ہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل گفتگو کر رہے ہیں. انتخابات کا دوسرا مرحلہ تحصیل میئر ایبٹ آباد، 4 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں. سمجھ نمائندہ عاطف قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف، بتائیے گا کہ کس کو برتری حاصل ہے اور کون پیچھے ہے؟ جی ہاں، اس وقت تک جو ہے ایبٹ آباد جو تیسری میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے پہلے 4 جو پولنگ اسٹیشن ان پہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مطابق جو ہے برتری حاصل ہے. اس کے اوپر سابق گورنر سردار مہتاب احمد خان کے جو بیٹے ہیں شمون یار خان 391 ووٹ لے کے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ ان کے جو ہے 260 ووٹ لے کے جو ہے پی ٹی آئی کے شجاع نبی ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر 1 ووٹ سے جو ہے آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں سردار شیر بہادر 259 ووٹ لے کے جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. اس وقت جو ہے کاؤنٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور نتائج آنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور جیسے جیسے نتائج آتے رہیں گے تو ہم آگے یہ بتاتے رہیں گے. اس وقت جو ہے 4 پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے. جی ٹھیک ہے عاطف قیوم، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایبٹ آباد کے پولنگ اسٹیشن بگنوتر میں ووٹوں کی گنتی کے دوران باہر موجود سپورٹرز میں جھگڑا ہو گیا ہے، فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے. اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ واقعہ ہوا ہے کہ بگنوتر کے اندر جو ہے پولنگ ایجنٹ جو ہے اندر بیٹھ رہا تھا، اس کے اوپر آپس میں جو ہے جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ہوئی ہے جو کہ یوتھ کونسل کے امیدوار تھے انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے اور اس وقت وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اور اس حالات کو ریکارڈنگ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ جیسے ہی گنتی شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد پولنگ ایجنٹ جب اندر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے اس کے اوپر تکرار شروع ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے. ایبٹ آباد کے پولنگ اسٹیشن بگنوتر میں ووٹوں کی گنتی کے دوران باہر موجود سپورٹرز میں جھگڑا ہو گیا، فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا. چین پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ میں ہمیشہ کی طرح ساتھ دے گا. چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں بڑا بیان. کہا چین پاکستان کا سب سے قابل اعتبار اور گہرا دوست ہے. پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک اور طویل مدتی تعلقات کو فروغ دیا جائے گا. ایشیا میں سر جنگ کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کوئی بھی ملک سر جنگ کا ہتھیار نہ بنے. گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک کو نشانہ نہیں بننا چاہیے.